बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे मुल्क के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई है। जो ख़बरें इस वक्त पंजाब से आ रही हैं वो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। रियासत ज़ोर लगाकर आज जमहूरियत को रोकना चाहती है और जमहूरियत पर दफ़ा 144 लगा दी गई है कि जमहूर अगर बाहर निकला तो जमहूरियत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का इजलास हुआ और पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के कायदीन जहाँ जहाँ से अपने काफ़िले को लीड कर रहे हैं उनसे राब्ते किए गए और पूरे मुल्क की एक तरह से खबर ली गई है कि कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे काफ़िले इस वक्त बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ और फिर पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ ये रुख करेंगे और ये काफ़िलों का जो मरकज़ है वो इस्लामाबाद है और इनकी मंजिल इस्लामाबाद है। लेकिन रास्ते में बहुत सारे ऐसे मकामात अभी आएंगे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका जाएगा। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहरों में इससे क्रैकडाउन किया जा रहा है। लोगों के फार्म हाउसेस के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों के घरों पर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अगर घर में कोई नहीं मिल रहा तो पंजाब पुलिस और एजेंसीज के लोग क्या कर रहे हैं जी कि वो घर के सामान को तोड़ रहे हैं और अपने नकूश छोड़कर पीछे जा रहे हैं कि हम यहाँ पर बर्बरियत करके जा रहे हैं, तो कम से कम कोई निशानी तो पीछे हो घर के देखने वालों के लिए। तो घर के सामान को तोड़ा जा रहा है और अगर कोई घर का फर्द मिल जाता है तो फिर उसको भी तोड़ने की कोशिश की जाती है लाठी से या फिर अपनी ज़ुबान के ज़रिए। जो चादर चार दीवारी के तकद्दुस को ये लोग जो हैं पामाल कर रहे हैं। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं, जो इस वक्त जो विजुअल्स हमारे सामने हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, ये एक डिफरेंट किस्म की तस्वीर आपको बताएंगे। पाकिस्तान में जो उकाड़ा शहर महर अब्दुल सत्तार साहब को जब पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो पता ही चलता है कि पूरा गांव जो है वो आकर इनकी हिफाजत करता है और पुलिस को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जहां जहां भी पुलिस हमला आवर हो रही है वहां पर उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इसलिए इन्होंने दफ़ा 144 का जो है वो निफाज किया। मैं आपको ना कई दिनों से बता रहा था कि ये पुराने तरीक़ेकार हैं पंजाब पुलिस के या फिर किसी भी सूबे की पुलिस के, कि इन्होंने पहले से लिस्टें बनाकर रखी होती हैं। जुलूस कहाँ से निकलेगा, कौन लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, ये सारा दिन यही काम करते हैं। चोरों को नहीं पकड़ते, डाकुओं के रास्ते को नहीं रोका जाता। अगर किसी का रास्ता रोकने की इनकी ड्यूटी है तो ये पाकिस्तान की आवाम है, ये चौकीदारा कर रहे हैं, ये वडेरों की नौकरियां कर रहे हैं, ये सियासतदानों के घर के गुलाम बनकर रह गए हैं। जो कुछ पारा चनार में हुआ दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन कुछ विजुअल्स हमने जो डी चौक से भी देखे जहां पर इंतज़ार किया जा रहा है। जनाब, जहां पर अमन नहीं है वहां पर जाएं और जाकर अपनी इन तमाम तवानाइयों को दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की आवाम अगर डी चौक पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती है तो ये रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारी नहीं है, बल्कि आईन पाकिस्तान ये आपको हक देता है कि आप इस हक को इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क का निज़ाम बिक गया, हमारे मुल्क का इंसाफ बिक गया, हमारे मुल्क के मुंसिफ बिक गए और अब हमें जो धमकियां दी जाती हैं जजेस की तरफ से, वो ये कहते हैं कि कानून पास हो चुका है जी और रेड जोन के अंदर कोई एहतजाज नहीं करेगा। इसीलिए तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम पाकिस्तान की रियासत अपना पूरा जोर लगाएगी और अदालती हुक्म की रिट को कायम किया जाएगा। अब आपको पता लग गया कि अदालतें पिछले 1.5 बरस से आमिर फारूक साहब किस तरह से सहूलतकारी करते रहे। ये तो इमरान खान था ना जिसके खिलाफ फैसले बंद कमरों में जो लिखे जाते, उन्हें भरी अदालत में जब मर्जी इनका दिल करता ये आकर सुना देते। लेकिन अब ये साजिश पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ कर रही हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो कानून आपने पास किया है ये किसके जहन की एक पैदावार है और क्यों जमहूरियत को आप रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। किसी ने इसे चैलेंज भी नहीं किया। अगर किया भी होगा
تو پاکستان کی ان عدالتوں کے اندر ہی نہیں لگایا جائے گا، چونکہ وہاں پر وہ کیسز لگائے جا رہے ہیں جن کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف وقت گزارنے کے لیے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب ہمارے سپریم کورٹ پاکستان کے ججز کی تعداد میں اضافہ ہو تو ہم مخصوص نشستوں کے کیس کو لگائیں، ہم بلے کے کیس کو لگائیں، ہم ان تمام کیسز کو لگائیں جہاں سے عمران خان کو انصاف کی امید تھی، تاکہ ان تمام کیسز کو ریورس کیا جا سکے۔ آپ نے پچھلے کچھ دنوں کے جو کاز لسٹ جاری کی گئی اور جو پیٹرن ہے آئینی بینچز کا، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہاں پر کس قسم کے کیسز ہیں۔ ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک کیس میں یاد کرا دیتا ہوں۔ قاضی صاحب کا ایک کیس لگا کہ ان کی جو تعیناتی تھی اس کو چیلنج کیا گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ خدا کے لیے آپ قاضی صاحب کی جان چھوڑ دیں۔ تو آپ کو کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ چیف جسٹس جو اپنی کرسی پر موجود نہیں ہے، ماضی کا اس کا کیس نکال کر آپ لگاتے ہیں؟ یہ صرف وقت گزارنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور صرف انتظار ہے کہ کب پاکستان کے اندر ان کی مرضی کے ججز آئیں گے، یعنی تعداد بڑھے گی تو پھر ان سے استعمال کر سکیں گے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، پاکستان کے اندر جو اس وقت سوشل میڈیا ہے، پاکستان میں تو آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایک تو بتا دیں کہ اس وقت باہر سڑک پر کیا ہو رہا ہے، مختلف شہروں سے کیا خبریں آ رہی ہیں۔ بلوچستان میں انٹرنیٹ کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سے باہر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ سڑکوں پر ہیں۔ سلار خان کاکڑ کے قافلے نے شاہراہ پر دھرنا جی دے دیا ہے اور پولیس نے قافلے پر حملہ کر کے عنایت خان کاکڑ کو اغوا کر لیا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے بلوچستان کی، لیکن اس کے باوجود یہ قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جتنی ٹرانسپورٹ ہے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ ہاسٹلز کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان ہاسٹلز میں جو اپنے اپنے گھروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد میں، راولپنڈی میں موجود ہیں یا پھر لاہور کے اندر، ان کو باہر نکال دیا گیا ہے ہاسٹل انتظامیہ کی طرف سے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اب ہوگا کیا کہ جب یہ لوگ سڑکوں پر موجود ہوں گے تو ان کو بھی دھر لیا جائے گا، یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ٹکٹس نہیں مل رہی کیونکہ موٹر ویز آپ نے بند کر دیے، کہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ اب جب تحریک انصاف کا احتجاج ہونا تھا تبھی آپ کو تعمیراتی کام یاد آیا، اور موٹر ویز کے اوپر کون سے تعمیراتی کام ہو رہے ہیں جس بنیاد کے اوپر اس ملک کی جڑوں کو تم کھوکھلا کر رہے ہو؟ تعمیر سی صرف ان کے گھروں کی ہو رہی ہے، ان کے اقتدار کی جو فصیلیں ہیں ان کو بڑا کرنے کے لیے یہ تعمیر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی تعمیراتی کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ بہت سارے پیٹرول سٹیشنز کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ پیٹرول کوئی خرید نہ سکے، اور اگر کوئی آئے گا تو اسے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہر طرف سے جو خبر آ رہی ہے، پاکستان سٹینڈ سٹل ہو گیا جی۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں سے جو راستے ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، کنٹینرز لگا کر رابطے کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایمرجنسی میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تب بھی آپ نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگ مختلف شہروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا پاکستان 2024 نومبر، اور پاکستان کو آپ نے کیا بنا دیا۔ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دنیا بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کر رہی ہے۔ یہاں پر ہم اپنی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو لیڈرشپ ہے، چونکہ ان کے پیچھے ان کی عوام کی طاقت ہے، اس طاقت کے بھروسے اپنے ملک کی جو معیشت ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے پالیسیز بنا رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، تجربے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ تجربہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور 76 سالوں کے بعد بھی، 77 برسوں کے بعد بھی پاکستان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے یا جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر تجربہ گاہ میں کچھ لوگ تجربہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اور میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، کیونکہ اگر آپ تمام صوبوں کے حالات کو اس وقت سامنے رکھیں اور جس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو اسلام آباد میں جمع کیا جا رہا ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ 2 دن 3 دن احتجاج جو ہے اسے کسی طرح کنٹرول کریں اور پاکستان تحریک انصاف کو ثوابی سے آگے نہ آنے دیں جو ان کی سرحد ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا یہ کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ وہاں روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا، اس دفعہ کال ہے کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ 2 دن گزریں گے، 3 دن گزریں گے، 4 دن گزریں گے، الٹیمیٹلی یہ راستے کھل جائیں گے۔ عوام
اپنے زور بازو سے ان راستوں کو کھولے گی. لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ثوابی کے مقام کے اوپر زبردست قسم کی شیلنگ ہوتی ہے جب قافلے آگے بڑھے, تو الٹیمیٹلی لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے, آپ کچھ نہیں کر سکے. اور جسٹ امیجن کریں, چاہے یہ 15,000 20,000 لوگ جو ہیں پولیس اہلکار دھاوا بولیں, اس کے باوجود آپ ہزاروں کے لشکر کو اور قافلے کو کیسے روک سکیں گے؟ آپ نہیں روک سکتے. 2 دن 4 دن 5 دن, کیونکہ اب حکم جو آیا ہے خان صاحب کا, جو ہدایت ہے کہ ہر حال میں ڈی چوک پہنچنا ہے, چاہے جتنے دن آپ کو لگ جائیں, اور یہ دھرنا دینا ہے. تو حکومت کا جی امتحان ہے, پاکستان تحریک انصاف کا یہ امتحان نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے, اور دفعہ 144 آپ جتنی مرضی دفعات لگائیں, لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کریں, جب انقلاب آئے گا تو آپ کی تمام دفعات آپ کے سمیت جو ہیں یہ بہہ جائیں گی, اور یہ تمام رکاوٹیں گر جائیں گی, اور الٹیمیٹلی حکومت کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا. لوگوں کی گرفتاریاں ہوں, لوگوں کو پکڑا جائے, اب جو مرضی کر لیں. اب کتنے دن پاکستان تحریک انصاف کو شہر کے مختلف حصوں میں روک کر رکھیں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کو راستہ جو ہے وہ دینا پڑے گا, اور راستہ اگر آپ نہ دے سکے, لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی جی فوج بھی آگئی تھی سڑکوں پر, فوج کو طلب کیا گیا, لیکن لوگوں نے فوج کے کھڑے ہونے کے باوجود اپنے احتجاج کا رخ جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف کیا. فوج پیچھے ہٹتی گئی, انہوں نے پاکستان کی عوام کو کچھ نہیں کہا, اور عوام نے بھی کچھ نہیں کہا. عوام نے بھی ان کو پھول پیش کیے اور پیغامات دیتے ہوئے نظر آئے کہ ہماری جنگ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر سر یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اب کچھ ڈیولپمنٹس خبروں کے حوالے سے کون کیا کہہ رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق جو سپوکس پرسن ہیں جی رؤف حسن صاحب, وہ آج ٹیلی ویژن چینل پر آئے اور انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی نے اپنے بیان میں آج وضاحت جاری کی ہے. انہوں نے باجوہ سے متعلق بات کی تھی, سعودی عرب سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی. سازش بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب دورے کے بعد سے شروع ہوئی تھی. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کا کہ بہنوں کا سیاسی کردار نہیں ہے. ایک خاتون اپنے شوہر اور بہنیں اپنے بھائی کی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. آج پی ٹی آئی قیادت 3 گھنٹے انتظار کے بعد بغیر ملاقات اڈیالہ جیل سے واپس آئے. کہیں مس کمیونیکیشن ہوئی, شاید اس لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ مذاکرات جس سطح پر ہو رہے ہیں, محسن نقوی اس سطح پر نہیں ہے, اور مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں وہ محسن نقوی سے اوپر کے لوگ ہیں. مذاکرات ختم نہیں ہوئے, اب بھی جاری ہیں. مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور نتیجہ نکلنے کی امید بنتی ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے. مذاکرات ایک دن کا عمل نہیں. پاکستان کی موجودہ صورتحال میں مذاکرات ناگزیر ہیں. بہتر ہے کہ کل کی بجائے آج مذاکرات کیے جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگوں کا غم غصہ دیکھنے کے بعد اور جس تعداد میں لوگ تیاری کر رہے ہیں نا جی, پاکستان کی حکومت کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا. چاہے حکومت آئے, چاہے حکومت کے پیار کرنے والے آئیں, اور مذاکرات پیار کرنے والوں سے ہی ہوگا. انہیں پاکستان کی محبت کی خاطر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ آج بیٹھیں, 10 دن کے بعد بیٹھیں, لوگوں پر لاٹھیاں چلانے کے بعد, لوگوں کو زد و کوب کرنے کے بعد, چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے بعد, اور خدا نخواستہ جو حالات بن جاتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے دونوں طرف سے, تو اس کے بعد مذاکرات اپنی عوام سے کیے جائیں. اور پھر مذاکرات کی طرف آپ جائیں تو اس مذاکرات کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ نے طاقت کا استعمال کیا, اور طاقت کے استعمال سے پہلے آپ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑے گا. یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. ویورز, کچھ اس میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں افواہوں کی بھی, اور وہ عمران خان کے حوالے سے, بشرا بی بی کے حوالے سے, اور پھر عمران خان نے جو مطالبات رکھے, یہ فیکٹریاں افواہیں جو ہیں پاکستان کے اندر پھیلا رہی ہیں. ایک خبر لگی جی, اس خبر کے اندر دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان 24 نومبر کے احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے آج اپنی رہائی کی خواہش کا اظہار کیا, لیکن حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے انکار کر دیا ہے. حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو مستقبل قریب میں ممکنہ ریلیف سے متعلق کچھ یقین دہانیاں کرائی, لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس پر اتفاق نہیں کیا. اب حکومت نے پی ٹی آئی سے سنگجانی میں عوامی ریلی نکالنے اور اس روز پرامن طور پر منتشر ہونے کا کہا تھا, تاکہ اس کے بعد مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے. اس معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے ان کی پارٹی کے رہنما ایک مرتبہ پھر مشاورت کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اجازت نہیں دینی تو اب آپ سے اجازت لینے کا وقت جو ہے وہ نکل چکا ہے. شہر کے اندر 2500 کے قریب کنٹینرز لگائے گئے ہیں.
ہزاروں کی تعداد میں جو ربڑ کی گولیاں ان کو دے دی گئی، آنسو گیس کے شل دے دیے گئے، اور خبر یہ بھی ہے جی کہ گلگت بلتستان سے بھی فورس بلائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر سے بھی جو پولیس اہلکار ہیں ان کو بلایا گیا، سندھ سے بھی بلایا گیا، جہاں جہاں سے ان کا زور چلتا تھا انہوں نے پولیس کو بلایا، اور سب کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور مقصد یہ ہے کہ بیلاروس کا جو صدر آ رہا ہے جی 25 کو، اس کو پروٹوکول مل سکے، اور اس کی بنیاد پہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اس احتجاج کو ختم کر دیں۔ خان صاحب کبھی بھی اس احتجاج کو ختم نہیں کریں گے۔ اور پھر اگر آپ نے نوٹ کیا ہونا ویورز، یہ تیسری کال ہے، خان صاحب کہتے ہیں دوسری ہے، یہ تیسری کال ہے، کیونکہ پہلی کال راولپنڈی کی تھی، پھر ڈی چوک کی تھی، اور اب یہ تیسری کال ہے۔ عمران خان نے جب بھی قوم کو پکارا ہے نا، قوم بغیر کسی لالچ کے باہر نکلتی ہے، اور یہی وہ تکلیف ہے جو اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں کو ہے، کیونکہ ان کے جو قائدین تھے انہیں اس قسم کی سپورٹ پاکستان کی عوام نے نہیں کی، اور یہی وہ غصہ ہے جو ان کو کھائی جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ عمران خان سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، آدھی لیڈرشپ جاتی ہے باہر، انہیں روک لیا جاتا ہے، جبکہ ایک شخص کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ تفرقے ایسے بھی پیدا کر رہے ہیں، یعنی کنٹروورسیز پیدا ہوں کہ بھئی ہر دفعہ علی بن گنڈا پور کو موقع کیوں ملتا ہے، باقی لوگوں کو کیوں موقع نہیں دیا جاتا، اور یہ 2 دفعہ ایسا جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ رانا صاحب جی میدان میں آئے جی، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی رہائی میں جتنی تاخیر ہوگی ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ جیل میں بیٹھ کر احتجاج کی جو حکمت عملی بنا رہے ہیں وہی باہر آ کر بھی کریں گے۔ رانا ثناء اللہ ایک الیکٹڈ شخصیت نہیں ہے، حکومت کے اندر یہ اپنی زبان کی وجہ سے شامل ہیں، یہ جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، جو ان کا طریقہ سیاست ہے، اور جس طرح سے ہاؤس آف شریف کو ڈیفینڈ کرتے آئے، اس کے تناظر میں انہیں یہ عہدہ ملا ہے۔ پاکستان کی عوام نے تو انہیں رد کر دیا، تو ایک ایسا شخص جسے پاکستان کی عوام نے رد کیا، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب جتنی دیر عمران خان جیل میں رہیں گے، سرکار وہ جتنی دیر جیل میں رہے گا آپ کی حکومت چلتی رہے گی؟ کیوں سچ نہیں بولتے قوم سے؟ آپ یہ باتیں نا ویورز جو ہم اس پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، آج یہ کچھ سوالات بھی مجھ سے لوگوں نے کیے، یہ باتیں آپ کو نا ٹی وی پر بیٹھا ہوا کوئی بھی جو صحافی ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میڈیا کنٹرول ہے، اور ایسے لوگوں کی نوکری کر رہا ہے جہاں پر ایک خاص قسم کا بیانیہ مسلسل بنایا جا رہا ہے۔ اور آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو الگوریدمز ہیں اور جو فائر وال ہے، اوبویسلی مختلف چینلز کو ٹارگٹ کیا گیا، کسی دوست نے کہا جی کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں چل رہی، اور ہم کوشش کرتے ہیں وی پی این لگا کر بھی کر رہے ہیں، لیکن پیڈ وی پی این سے بھی آپ کی ویڈیو نہیں چل رہی۔ تو وی پی این اور پاکستان میں جو فائر وال ہے جی اپنا کام دکھا رہا ہے، اور یہ حکومت ہے کیونکہ یہ خاص قسم کا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان جیل میں رہے تو ملک کی ترقی کا راستہ ہی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے کرتوت جو ہیں وہ دنیا کے سامنے نہیں آئیں گے۔ ہمارے جیسے لوگوں کے جو یوٹیوب چینل ہیں وہ پاکستان میں نہیں چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا، چونکہ ہم سچ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ سچ کا راستہ رک جائے گا تو ان کی حکومت چلے گی۔ تو انہوں نے ہر اس شعور کی بات کو اور پاپولر لیڈرشپ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو اور ان کی سٹرگل کو پابند سلاسل کرنے کا نام جو ہے وہ پاکستان کی ترقی رکھ دیا ہے۔ یعنی عمران خان جتنا اس پہ ظلم کریں گے پاکستان اتنا ترقی کرے گا۔ یہ ایک نیا معیار پاکستان کے سیاستدانوں نے اس ملک کے لیے تجویز کیا ہے، اور اب اس معیار پر پاکستان کی ترقی کو پرکھا جا رہا ہے۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی کال کے حوالے سے علیمہ خان کی کچھ سٹیٹمنٹس بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور ان سٹیٹمنٹس کے اندر بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ احتجاج میں بشرا بی بی کی شرکت کا انہی سے آپ پوچھیں، ہم اپنا آپ کو بتا سکتے ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہنیں میرے ساتھ قافلے کے ہمراہ اسلام آباد آئیں گی، ہم بھائی کی رہائی کے لیے پارٹی ورکرز کے ساتھ اسلام آباد ہر صورت پہنچیں گے۔ بشرا بی بی بھی احتجاج میں شریک ہوں گی، جس پر علیمہ خان نے جواب دیا کہ آپ ان سے خود سوال کریں، ہم اپنا آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ آتی ہیں یا نہیں آتی یہ ان کی مرضی ہے۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ ہم بہنیں تو احتجاج میں شریک ہوں گی کہ امکان ہے کہ بشرا بی بی کی شرکت ہو۔ علیمہ خان نے کہا کہ احتجاج کے دوران مذاکرات کا راستہ بھی کھلا رکھا جائے گا، اور پی ٹی آئی کی جانب سے دیے گئے پلان کے مطابق 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے ملک بھر سے قافلے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ پلان کے مطابق اسلام آباد پہنچنے میں 2 سے 3 دن لگیں گے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جو انہوں نے ٹائم فریم بتایا نا جی، جو بلوچستان سے قافلے آ رہے ہیں، خبر آ رہی ہے کہ کاکڑ صاحب کو وہاں پر پولیس نے اغوا کر لیا ہے،
اور وہ پکڑ کر لے گئی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ان راستوں کو عبور کر کے اور رکاوٹیں جہاں جہاں بھی کھڑی کی ہیں ان کو عبور کر کے کتنے دنوں میں اسلام آباد پہنچتے ہیں. میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے دفعہ 144 2-3 دن کے لیے لگائی ہے، لیکن یہ دفعہ 144 کا جو ٹائم فریم ہے اسے بڑھایا جائے گا. اور یہ بھی ان ممکن ہے کہ پولیس جس طرح سے وہاں پہ انہیں اکٹھا کیا گیا، یہ 3 4 5 6 10 دن کا پلان بھی ہو سکتا ہے. اور یہ پلان آگے بڑھے گا کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف نے واپس نہیں جانا. تو دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان کی عوام کا جو پریشر ہے وہ کیسے آتا ہے. شہر بند ہو جائیں گے، سڑکیں بند ہو جائیں گی، سپلائی لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لوگوں کی ایمرجنسیز کے اندر جو صورتحال بنتی ہے اس ایمرجنسی کو کس طرح سے آپ کوپ اپ کر سکتے ہیں. بینگ ریاست آپ کے پاس کیا حل موجود ہے؟ اگر آپ نے صوبوں کو بند کر دیا، شہروں کو بند کر دیا، پیٹرول سٹیشنز کو بند کر دیا، ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا اور دفعہ 144 لگا دی کہ گاڑیاں نہیں چلیں گی اور اس وقت تک کا پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی جب تک آپ نہیں چاہیں گے، تو کتنے دن آپ پوری ریاست کو اس طرح یرغمال بنا سکتے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف سے ابھی آپ مذاکرات کر لیں، کل کو گرفتاریاں کریں، جو مرضی کریں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو مذاکرات کی میز پر ان سب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ویورز، آج جو ہائی لائٹ ایک اور بھی دیکھنے میں آئی اور یہ عارف علوی صاحب تھے. بھرپور طریقے سے وہ پشاور پہنچے ہیں اور آبویسلی ان کے آنے سے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان کو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ایک نئی ان کے حوصلوں کو ایک تقویت ملی ہے اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے آج اپنی آواز بلند کی. اس سے پہلے بھی جو آپ کے عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی قریبی کردار ادا کیا. رابطوں کے حوالے سے جنرل باجوہ کے درمیان، عمران خان کے درمیان جتنی بھی کورسپونڈنس ہوتی رہی، پھر پاکستان کے طاقتور حلقے جب خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اس وقت بھی عمران خان کے درمیان انہوں نے ایک بہت ہی برج کا کام کیا اور جو پیغام وہاں سے آتا تھا اس پیغام کو عمران خان تک پہنچایا جاتا. تو آج یہ سڑک پر موجود ہیں جی اور انہوں نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے پشاور میں. وہی کہتے ہیں کہ عمران خان ہر پاکستانی کے سینے میں دل بن کر دھڑک رہا ہے. ہمارے دل نوچ کر ہی بانی پی ٹی آئی کی محبت ختم کی جا سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی کی جدوجہد آئین، قانون اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے ہے. جدوجہد کی پاداش میں آج عمران خان ناکردہ گناہ میں پابند سلاسل ہے. 24 نومبر کو سب نکلیں، اسمبلیوں سے استعفیٰ نہ دو. عمران خان کو منع کر رہا تھا. جب لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تب میں سمجھ گیا کہ میں غلط تھا. جس کو عوام سے محبت ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، وہ نفرتیں پالنے والا نہیں ہے. اچھا، میں نا آج ایک بہن برطانیہ سے ان کا فون آیا اور یہ بات سننے والی ہے. بہت ساری پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور لوگ اپنا نام نہیں بتاتے اور وہ چاہتے ہیں کہ آواز ضرور ان کی پہنچے. کئیوں نے کہا کہ آپ ہمارا نام جو ہے بغیر کسی جھجک کے لیں. ایک سعودی عرب سے آج مجھے دوست کی کال آئی، پٹھان بھائی تھے ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک یہ کہتے ہیں نا کہ باہر نہ نکلنا، تمہیں گرفتار کر لیں گے. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ کہتے ہیں کہ باہر نہ نکلنا، تمہیں گرفتار کر لیں گے. ایک جان ہے، اگر یہ جان بھی خان پر قربان کرنا پڑی نا عرفان بھائی تو یہ قربان کرے گا. اور اگر عمران خان کی زندگی کو کچھ ہوا تو خدا کی قسم یہیں سے جاؤں گا سعودی عرب سے پاکستان، اور جو کچھ ہو سکا عمران خان کے لیے میں وہ ضرور کروں گا. یہ اس کے الفاظ تھے. پھر ایک بہن کا ہمیں فون آیا اور وہ یہ کہتی ہے، یہ میں آپ کو نا عمران خان نے آنے والی نسلوں کو یہ جو شعور اور پھر یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے، یہ میں آپ کے سامنے اسے اس کی ایک شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ یہ پیغامات جو موصول ہو رہے ہیں یہ آپ تک پہنچنے بہت ہی ضروری ہیں. بہن رو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی آواز جو ہے وہ بھر آئی اور پھر الٹیمیٹلی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ رو کر مجھ سے بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی تھی بہن ہماری کہ پاکستان کے لیے دعا کریں، سب لوگ دعا کریں. ہم کیوں دنیا میں عرفان بھائی آگے نہیں جا سکتے؟ ہم نے کون سے ایسے گناہ کر لیے کہ ہمارے نصیب میں ایسے حکمران لکھ دیے گئے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اپنے سٹیزنز کے لیے رات دن کام کرتی ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر قوانین جو ہیں وہ بلاول کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہاں پر قوانین جو ہیں وہ مریم کے لیے بنائے جاتے ہیں. ایک ایسی نسل ہمارے حوالے کی جا رہی ہے جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج ہم دوبارہ 1947 سے جو پہلے والے حالات تھے وہاں پر کھڑے ہیں، غلام بن کر کھڑے ہیں، اور ہمیں اپنی آزادی کی جنگ کو جو ہے وہ لڑنا پڑے گا. آنکھوں میں ان کے آنسو تھے. آخر میں انہوں نے بہت ساری دعائیں دی مجھے، میرے خاندان کو، پورے پاکستان کو.
تو آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. لیکن ایک چیز جو ہوئی نا ان کی باتوں سے, جو میری اسیسمنٹ اور جو میں چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ویورز, وہ بہت ہی اہم ہے. یہ جو آج کا بچہ ہے نا, جو ملک کے اندر عمران خان زندہ باد کے نعرے سن رہا ہے, 5 سال کا, 8 سال کا, 7 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا, 15 سال کا, 16 سال کا, جسٹ امیجن کریں کہ آج سے ٹھیک 20 برس بعد, 30 برس بعد یہ نعرے ایک سوچ میں ان کے ساتھ پروان چڑھیں گے نا. ایسے ہی ہوگا. جو 5 سال کا بچہ ہے, 8 سال کا بچہ ہے, جو اس کی دھندلی یادیں ہوں گی, اس میں عمران خان ہے, اور وہ دھندلی یادیں جو ہیں وہ ایک مکمل تصویر بن جائے گی. اسی طرح جو 20 سال کا نوجوان ہے, آج سے 20 سال بعد وہ ان تمام باتوں کو, یعنی جو شعور کا جو جن چمڑ گیا نا اس قوم کو, تو اس کا پھر جادو بھی بولے گا, اور پھر اس شعور کا آپ کیا کریں گے. یہ شعور بھی ساتھ ساتھ اس نسل کے نا پروان چڑھ رہا ہے. یہ تو ہو گیا شعور, اور یہ عمران خان کی محبت اور عمران خان کا پیغام. آپ ذرا اس کے اپوزٹ دیکھیں, جو نفرت تھی ان سیاستدانوں کے لیے نا, وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ نفرت بڑی ہو رہی ہے. جب پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے نا, وہاں پر پاکستان میں موروثی خاندانوں کے خلاف مرد آباد کا بھی نعرہ لگتا ہے. تو جہاں پر نعرے اور ان کو دعام بخشا جا رہا ہے, اور عوام کے ذہنوں پر یہ نقوش جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گے اور ان کے ساتھ بڑے ہوں گے, وہیں پہ یہ نفرت بھی ہمیشہ قائم رہے گی. تو امیجن کریں کہ عمران خان کی جو سیاسی موروثیت جو ہے اور جو وراثت ہے وہ پاکستان کی عوام کا شعور ہے, اور پھر ان کے خاندان کے لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک نفرت بھی ساتھ بڑی ہو رہی ہے. تو آپ اس نفرت کی موروثیت کی جو پنیری ہے, اس کے ساتھ آپ ایک نفرت کی پنیری بھی دیکھیں گے جس کا حل آپ کے پاس اب کوئی نہیں ہے. نوجوان جہاں عمران خان زندہ باد کہہ رہا ہے نا, بچہ جہاں پہ عمران خان زندہ باد کہہ رہا ہے, وہیں پر ان موروثی خاندانوں کو مرد آباد بھی کہہ رہا ہے. تو مسئلہ ان کے لیے ہے, عمران خان کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی 72 سال عمر ہو گئی, اب کیا ہوگا. سر, عمران خان نے جس قوم کو کھڑا کرنا تھا نا, جو شعور ہے, آج تیسری کال ہے سر. یہ تیسری کال, لوگوں کو نہ قیمے والے نان ملیں گے, نہ یہاں پر بریانیاں چلیں گی, نہ یہاں پر کسی کھوکھر کو کہا جائے گا کہ گول میز ڈنر کروایا جائے. یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لاٹھیاں کھانے کے لیے عمران خان کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.